Welcome to Open Exchange Studio. Hello, welcome to the Open Exchange Studio. Today is going to be a very interesting and different session. I will be reviewing his second book that was published by Wali Alam Shaheen. But what's going to be different about it is I'm going to introduce another gentleman who has actually looked and reviewed this book. He's a poet himself. His name is Umang Bali. He's sitting here beside me, to the left of me, or sort of to the left of me. And he has, like my dad, they have a lot of similarities. First of all, they're both immigrants. They both came from India. They got to know each other in 1990, so about 35 years ago. They got to know one another. The interesting thing that is similar about them is they both had their academic backgrounds in sciences. My dad, as you know, is a mathematician. Umang Bali has done his engineering, and he's currently a DG with Health Infrastructure. Canadian Institutes of Health Research. Thank you. That. And he's been, like I said, been here for a short time. But when he first came to Canada, and when he met my dad, actually, let me just go there, he knew how to speak Urdu very well, but his knowledge about writing was very little. So he worked with my dad, and they worked together to the point that not only could he write, he could actually write poetry. He himself is a published writer. He's written a book. The name of that book, among maybe is Mehkti Duriyan. Mehkti Duriyan. And I think one day I'd like to actually have him on a session just to discuss his book as well. But today we're going to be talking about Dehleez per Phool. This is the book that was written. This is my dad's, Wali Alam Shaheen's, second book. Second book in Canada, though, right? It is the second book in Canada. This is his second book, and the front cover is kind of interesting because I remember my brother, myself, we were trying to create sort of an art for this front page in putting some shoes and some flowers in front of the entrance of my house that was at Sangria Way. Now, having said that, this has been modified. We took some photos and then some graphics art guy put this together. So this is the front page. And the back of this page is a photo of my dad, which was taken by George Lilly. He's a very well-renowned poet. It was done at NAC, right? The National Art Gallery. Yes. This was taken at the National Art Gallery. From Toronto, he was the World War II photographer. Right. But he has a big background. Right. But this was taken at the National Art Gallery. Under arrangement with the government. So again, now that I've sort of done a quick introduction, I'm going to actually pass the mic over to Umang Bali. I'd like him to sort of go over this book, his thoughts, and then maybe ask a few questions about not only the book, but perhaps some of the things that is interesting about my dad. He knows them well as a poet, and they have been, as I said, friends, family friends for a long time. Thank you. So, Umang, over to you. Thank you, Kathy. Thank you. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شمالی امریکہ میں اردو ادب کے حوالے سے اردو ادب کی برگزیدہ ہستی جناب ولی عالم شاہین صاحب سے آج ملاقات اور ان سے گفتگو کا یہ موقع نصیب ہوا ہے. شاہین صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں خیریت ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس سب خیریت ہے جناب. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی کتاب دہلیز پر پھول کو اب کافی عرصہ ہو گیا آئے ہوئے. یہ کتاب بہت پہلے شائع ہوئی، غالباً 2005. جی. تو کیوں نہ اس سے اس گفتگو کا آغاز کریں کہ ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ جب شعریات کی بات آتی ہے تو آپ کے حوالے سے شعریات میں آہنگ، ساخت کہہ لیجئے، اور نغمگی کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں تک شعر کا تعلق ہے، شعر کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی ہے کہ نغمگی ہو. اس لیے دنیا عالمی ادب میں جیسے جتنا کچھ ہے وہ زیادہ تر زبان کے اعتبار سے ہے، ایک سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہے. جی. اور اس میں چونکہ شعر یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ ہم قافیہ ہوتے ہیں، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر جو عالمی ادب کا بڑا حصہ اس زمانے کا ہے، پرانا قدیم،
اس میں نغمگی اور آہنگ کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے جی اور چاہے وہ ہومر سے لے یا اس کے بعد کا اور جتنا بھی لے لیں سب میں یہی بات ہے کہ ہومر جس کا نام ایلیڈ اور اوڈیسی کو ہم جانتے ہیں اس میں بہت تعریف ہو چکی ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے، جو بھی راوی ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ کر دیتا تھا جی جی اور وہ ایسے ہی الفاظ ایڈ کر دیتا تھا جس سے کہ لوگ آسانی سے یاد رکھ سکیں، کیونکہ اس وقت لکھنے کی کے وسائل موجود نہیں تھے، زیادہ تر زبان سے زیادہ کام لیتے تھے۔ تو نغمگی اور آہنگ کا جہاں تک تعلق ہے شعر کا چولی دامن کا ساتھ ہے بالکل، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ شعر اور شاعری وہی مقبول ہوتی ہے جس میں یہ آہنگ اور یہ نغمگی موجود ہوتا ہے، تو نغمگی موجود ہوتی ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ شعر کے لیے اور وزن کا جہاں تک عروض اور وزن سب اسی کے لیے ہیں، چاہے اردو میں ہوں یا ہندی میں ہو، چھند اور پنگل جو بھی ہے سب کا مقصود یہی ہے کہ اس میں نغمگی پیدا ہو، آہنگ پیدا ہو، لوگ آسانی سے اسے دہرا سکیں اور ایک قول کی طرح اس کو پیش کر سکیں جو زندگی کے ہر مرحلے پر کسی نہ کسی انداز میں اثر انداز ہو۔ جی جی تو یہ تو نغمگی اور آہنگ کا میرے خیال میں یہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے جی اور اس رشتے میں جب کمی آتی ہے آپ دیکھیں کہ پروز پوئمس بھی لکھے گئے، بالکل فرانس میں تو بہت پہلے سے ہے ہمارے پروز پوئمس کی ابتدا خاصی بہت پہلے سے ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں وید مقدس اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو اس میں بھی پروز پوئمس کا سا انداز ہے، مگر رائمنگ ورڈز بھی اس میں بہت ہیں، چاہے آپ وید میں لے لیں، انجیل مقدس میں لے لیں یا قرآن میں لے لیں، سب میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی شاعری ہے اور آہنگ ہے، اس میں نغمگی ہے، درجنوں جملے اور آیتیں اور اشلوک آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں کہ بہت نغمگی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کی روایت جیسے دوہے وغیرہ ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ایک شعر میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں دنیا کی، اور لوگ اس کو ایک طرح سے اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ جان کر یاد رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ چاہے آپ رامائن لے لیں، تلسی داس کو لے لیں، کبیر کے دوہے لے لیں، خانہ کے دوہے لے لیں، یا جائسی کی کتاب لے لیں، سب میں یہی بات ہے کہ نغمگی اور آہنگ یہ بہت ہی قریب کا رشتہ ہے دونوں میں اور شاعری سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروز پوئم بھی لکھی جاتی ہے، لیکن پروز پوئم بھی وہی زیادہ مقبول ہوتی ہیں وہ نظمیں، نثری نظمیں جن میں لفظ کا ایک آہنگ برقرار رکھا جاتا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی کہانی کے طور پر ایک جوش ولی آبادی نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پابند لکھتا ہوں تو پابند ہو جاتی ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں تو 2 نظم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ایکسٹریم ویو ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نثری نظم میں بھی ایک آہنگ ہے، لفظ کا آہنگ ہے، اور خیال میں بھی وہ آہنگ موجود رہتا ہے، تو جب تک وہ نہیں ہو اچھی شاعری سامنے نہیں آتی۔ جی شکریہ۔ تو اب اگر شاعری کے حوالے سے بات چلی ہے تو فکر تو بہت ضروری چیز ہے جہاں تک شعریات کا تعلق ہے۔ تو آپ ہی کا ایک شعر ہے کہ کھینچ مت یوں کہ قبا ہی پھٹ جائے، کھینچ مت یوں کہ قبا ہی پھٹ جائے، لفظ مفہوم سے ننگا ہوگا۔ یہ غزل کا شعر ہے، جی وہ بینی شاہ میں ہے وہ غزل موجود، اور وہ صحیح ہے کہ
لفظ اور معنی، لفظ جو بظاہر نظر آتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا. جی ہاں لفظ تو سب کچھ لفظ ہی ہے. لفظ ہی ہے. جی ہم لفظ ہیں، آپ لفظ ہے، سب کچھ ہے. اور ایک شعر بے شام برگ ساز میں ہے، بلکہ آتش بداں گئے ہم کیا ہیں، اپنے اپنے خیالوں کا روپ ہیں، واہ، گئے پھول بن گئے گئے تلوار ہو کہ گئے. تلوار بن گئے. کیا خوبصورت، تلوار کیا ہو خوبصورت شعر. تو یہ ہے. تو خیال اور لفظ یہ بہت ہی لفظ مفہوم سے ننگا ہوگا، بات صحیح ہے. آپ جہاں تک دیکھیں کہ شعر تو بغیر فکر کے بھی کہا جا سکتا ہے. یہ شعر ہے، کہاں نکلے ہو گھر سے منہ اندھیرے، ارے رے رے ارے ارے رے رے ارے. شعر ہے، بالکل وزن شعر میں ہے. جی. You cannot say it is not شعر. جی جی ٹھیک ہے. جی. اسی طرح 71 72 73 74 75 76 77 78 پورا شعر یہ ہے. بھی شعر ہے. جی میں اپنے وزن میں ہے. جی جی وزن میں ہے یہ جی شعر ہے. جی. مگر کیا یہ شعر ہے؟ ہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ یو سے ہاؤ کین یو ڈیفائن اے شعر. جی. تو ڈیفائن شعر کا یہ ہے، شعر بغیر فکر کے بھی آ سکتا ہے وجود میں. جی لیکن اچھے شعر میں فکر کا ہونا ضروری ہے. جی جی یہ بہت ضروری ہے. جی. میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، یہ رومی کی کتابیں ہیں 6 جلدوں میں، جی نکولسن کی، اور ترجمہ بھی ہے. اور ہم نے این میری شیمل کی کتاب بھی رومی پر پڑھی، جی. آئی ایم ون یو آر فائر. تو اس میں ایک چیز ہے، خدا کیا ہے، سمپل چیزیں مسٹیکل رومی کیا ہے، اس طرح کی تصوف کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو اس کا تو فارسی میں شعر ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کیا ہے، واٹ از گاڈ. تو رومی کہتا ہے، اب دیکھیں عام طور سے کہیں خدا ہے، ہم یہاں مجھے خدا ہے. جی رومی کہتا ہے کہ تم جو بھی سوچتے ہو، جو بھی فکر ہوتی ہے انسان کی، جہاں بھی ہے، سب فنا ہونے والی ہے، پیریشیبل ہے. جی جی رائٹ. جی بالکل. آل تھاٹس آر پیریشیبل. جی بالکل. That which cannot even enter thought, that is God. واہ. That which cannot even enter thought, اس کا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, that's God. تو یہ جو شاعری رومی کی شاعری بڑی شاعری ہے. جی He was here 700 years ago. جی Right? جی جی. So آج تک کی شاعری کو تمام ساری دنیا میں، بلکہ امریکہ میں تو he has become the best seller. عجیب سی بات لگتی ہے. جی A Persian poet has become best seller جی جی in America and throughout the world. جی. رومی. تو اس کے ہاں یہ فکر ہے. اب یہ دیکھیے فکر کا ایک انداز ہوا کہ خدا کیا ہے. ایک سمپل سوال ہے، ایک سے پوچھتے ہیں کہہ گا کہ خدا یہ ہے جو درخت اگاتا ہے، یہ کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خدا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جی ہر فکر فنا ہونے والی ہے. جی. جو تم سوچتے ہو وہ بھی فنا ہو جائے گا. It is perishable. لیکن جو تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا وہ خدا ہے. وہ خدا ہے. جی. This is it. تو یہ فکر ہے اچھی شاعری اور کم اچھی شاعری میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاں فکر کی سطحیں کیا ہیں، اور آپ ایک دوسرے کو کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے؟ جی. کیا انسانی زندگی کا کوئی تعلق ہے؟ جی. کیا ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی. کسی شعر کی روشنی میں کوئی شعر ہمیں اس طرف لے جا سکتا ہے. تو شاعری میں آپ نے جیسا کہا کہ لفظ اور مفہوم کا جو رشتہ ہے، جی. تو بہت ہی آپ نے جو شعر ابھی حوالہ دیا کہ لفظ مفہوم سے ننگا ہوگا، کھینچ میں تیوں کہ قباہی پھٹ جائے. ڈونٹ اسٹریچ the word too much that the whole dress is ripped off. جی جی. Because meaning becomes
nanga, you can say it's a uh, if you have meanings around them, if you try to find a particular, if you have tried to fit a meaning into that, جی it has different layers. If you can, جی so اگر لفظ کو مفہوم میں قید کر دیا جائے صرف، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لفظ مفہوم کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. بعض شعر ایسے ہوئے جس میں صرف لفظ موجود ہیں. حد تک آپ سوچیں گے کہ غالب نے اپنے بہترین شعر کو اس لیے رد کر دیا تھا کہ وہ خود اس کے معنی تک پہنچ نہیں پائے تھے، لیکن دوسرے لوگ پہنچتے ہیں. جی مثلاً ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو امکا کو ایک نقش نقش پا پا پایا. پایا. جی اب یہ اتنا بڑا شعر ہے، مگر غالب نے he had rejected it. He didn't include it as poetry. اور اتنا بڑا شعر، اتنا بعد میں لوگ اس کو شامل کرتے رہے. ہم دیکھتے کہ اتنا بڑا شعر، it's such a big couplet. It has a universe of meaning in itself. اور بات صحیح ہے، اس پر بہت لکھا گیا ہے. جی اس ایک کپلیٹ پر آلموسٹ کتابوں کے برابر باتیں کی گئی ہیں. میں نے اپنے گزر داغ کے دیباچے میں اس پر اشارہ بھی کیا ہے، امام شبستری کا، اور یہ کہ دوسرا قدم کہاں ہے، جی کہاں ہے، جی کون کہاں سا دوسرا قدم ہے. جی کہاں بالکل. جی تو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ لفظ اور مفہوم یہ ہیں تو دو بظاہر ایک الگ الگ چیزیں ہیں، جی لیکن دونوں میں کوئی بہت ہی سادہ رشتہ نہیں ہے، بڑا پیچیدہ رشتہ ہے. پیچیدہ رشتہ. پیچیدہ رشتہ ہے. تو اس حوالے سے ایک سوال اور جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فکر ضروری ہے اور مفہوم بھی ضروری ہے، تو جو آزادی فکر ہے آپ کے حوالے سے، آزادی فکر اور لفظ کی جو حرمت ہے، ان دونوں میں آپ کے نزدیک کیسا توازن جو ہے وہ مناسب ہے یا موافق ہے؟ آزادی فکر بھی صحیح معنوں میں آزادی، مکمل آزادی نہیں ہوتی. جی پہلی بات جی اقبال کے ہاں ایک شعر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. جی نیتشے کے ہاں بھی ہے، گڈ ول سے متعلق نیتشے کے ہاں بڑا فلسفہ ہے. جی اقبال کے ہاں ایک شعر ہے، خدا بندہ تیرے کیا، خدا بندہ تیرے یہ سادہ کیا بندے کدھر جائیں، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. واہ واہ، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. واہ. خدا کے سوال کرتا ہے خدا سے، تیرے جو آزاد بندے ہیں وہ کہاں جائیں آخر؟ جی دنیا میں رہتے ہیں تو یہاں مرنا ہے، اور اگر وہاں اوپر جاتے ہیں تو وہاں جینا ہمیشہ کی زندگی ہے. جینا ہی جینا. تو یہ آزادی کا جو مفہوم ہے، جی آزادی فکر کا، جی کہ کہاں اس کو کہاں تک لاگو کیا جائے. جی تو آزادی فکر تو ایک یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اپنی فکر کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سامنے لائے. جی لیکن ابھی جو مڈل ایسٹ میں وار ہو رہی ہے، جی اس میں یہی ہے، اس میں دو فکریں. ایک کہتے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں آزادی فکر ہے، جی اس جی میں اس کی ضمانت دی گئی ہے جی کہ جس کو ہر شہری کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کہے. جی لیکن آخر ایک لمٹ ہے اس میں، ہاں کہتا نہیں کہ اس میں پھر کچھ پابندیاں ہیں. آپ پھر پورے جی اس کو برباد کریں. جی جی 6 جنوری کی کیس نہیں آ جائے. ہاں جی جی ٹھیک ہے، جی تو یہ نہیں ہے اس میں. تو آزادی فکر شعر میں بھی ہے، اور ظاہر ہے شعر تو انسانی فکر کا اظہار ہے، سارے جی بالکل. اور وہاں آزادی فکر بھی ہے. اور شاعر ہر طرح کی فکر کو پیش کرتے رہے. آج تک آپ عالمی ادب کا مطالعہ کریں تو کافی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اسپیکٹرم ہے آزادی فکر کا. جی اور
اس پر پابندیاں بھی لگتی ہیں. سینسر اسی لیے قائم ہوتا ہے مختلف. ہمارے یہاں البرٹا والے سینسر لگا دیتے ہیں. جی کبھی کینیڈین کتابوں پر جی مارگریٹ ایٹوڈ کی کتاب ہینڈ میڈ ٹیل ہے, جی اس پر پابندی لگ گئی. جی Right. جی جی اور ایسے بہت ساری کتابیں. جی جی. چلیے صاحب اب ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں, یا ایسے کیجئے کہ ایسا کہیے کہ اس صنف سخن پہ بات کرتے ہیں جسے نیم وحشی کہا گیا ہے. اچھا. تو یہ دہلیز پر پھول جو آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ کا یہ شعر ہے کہ لخت دل رخت سفر ہو تو غزل ہوتی ہے, بارکش تار نظر ہو تو غزل ہوتی ہے. تو جب اس بات پر دنیا ایک حد تک متفق ہو گئی ہے, عالمی ادب, اردو عالمی ادب کے غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنی مارکتغارہ اور بہت اچھی غزلیں لکھی ہیں اور لکھتے آئے ہیں اور لکھتے رہے ہیں, تو غزل سے لوگوں کو اتنی دلچسپی کیوں ہے صاحب, اگر یہ ایک نیم وحشی صنف سخن ہے؟ وحشت سے دلچسپی تو ہوتی ہے, پہلی بات یہ واہ واہ. وحشت سے دلچسپی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات جن نقادوں نے پیش کیے ہیں جی. ان میں شاعر بھی شامل ہیں. جی آپ کو یاد ہوگا حالی نے بھی بعد میں غزل کی مخالفت شروع کر دی تھی, جی کیونکہ غزل ہو جانے سے ہم موضوعات جو اصل موضوعات ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں جی اور لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, تو ضرورت ہے اس کی. مگر آپ رشید حسن خان کی کتاب جو حالی پر مرتب کی دیوانہ, جی اس میں آپ دیکھیں حالی نے خود اپنی طرف سے بعض غزلوں کا جدید رنگ اور قدیم رنگ. جدید رنگ سے وہ یہ تھے کہ جہاں خیالات نئے نئے آتے ہیں, جی جی اور قدیم جو کلاسیکل رنگ کی پابندی جی. وہاں موجود تھی, جی اور کلاسیکی رنگ میں وہ غزل کہتے تھے. جی تو حالی کو ادھر دیکھے کہ ان کے ہاں بھی مخالفت ہے مگر بڑی دھیمی لہجے میں. جی اس کے بعد جوش اور کلیم الدین احمد, آپ نے کلیم الدین احمد صاحب کا فقرہ کہا ہے کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے. جی جی. کلیم الدین احمد بہت ہی سخت نقاد تھے, جی 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 بہت ہی سخت نقاد تھے, اور ان کے اپنے پڑھا انہوں نے لندن وغیرہ میں, وہاں تعلیم یورپ میں حاصل کی. جی سو ہی ہیڈ نیو آئیڈیاز, جی ویسٹرن آئیڈیاز, اور ان کی تنقید میں اس کی جھلکیاں ملتی ہیں جگہ جگہ, جی جی چاہے شعر شاعری پر ہوں یا داستان پر یا ہر چیز پر. جی. ان کی اپنی رائے ہے, اور بہت بڑے نقاد ہیں. جی ان کو ان کی لوگ مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن اس سے انکار نہیں کر پاتے کہ ان کی حیثیت بہت اونچی ہے اردو ادب میں. جی جی تو کلیم الدین احمد کا غزل نیم وحشی صنف سخن ہے. نیم وحشی سے نیم وحشی انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ غزل کا ہر شعر مختلف ہوتا ہے, وہ صرف اس میں خیال کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی, جی لیکن قافیہ اور آواز کی ہم آہنگی ہوتی ہے. اسٹرکچر غزل کا ایسا ہے کہ اس کا ہر شعر ایک ہی لے پر آپ اس کو لے, ایک ہی دھن ہے, ایک ہی لے ہے, ایک ہم قافیہ ہوتے ہیں, الفاظ اور ردیف ایک ہوتی ہے. جی تو اس طرح سے بہت ہی اسٹرکچر اس کا غزل کی جو ساخت ہے جی وہ بہت ہی ریجڈ ہے, سخت قسم کی ساخت ہے. جی 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 اس سے الگ ہو گئے تو غزل نہیں رہتی. جی اور دوسری چیز غزل کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ہر شعر اپنے طور پر ایک الگ خیال کا حامل ہوتا ہے. جی رائٹ. جی اس کو بعض نقادوں نے اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے لفظ ریزہ خیالی استعمال کیا کہ ریزہ خیالی ہوتی ہے, ہمارے خیال ٹکڑے ٹکڑے میں خیال. جی جی تو نہ یہ بات درست ہے نہ وہ بات درست ہے. غزل ثانی زندگی میں مسائل ایسے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے ہاں خود کنٹرڈکشن, ہر انسان کی زندگی میں کنٹرڈکشنز آ جاتے ہیں. جی بالکل ایک آدمی کے اندر بہت ساری شخصیات ہوتی ہے, بہت ساری پرسنالٹیز ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, بالکل. اور سم ٹائمز دوز persona within a person clash with each other. بالکل. جی تو غزل میں بھی
गज़ल उसका अक्स है, गज़ल पूरी ज़िंदगी का अक्स है। मैं इसे नीम वहशी सिंफिस्कन तो नहीं कहूँगा, वहशत यकीनन है, वहशत इंसानी ज़िंदगी में है, का हिस्सा है। हम गुस्सा होते हैं, खफा होते हैं, जी। झपटते हैं, पढ़ते हैं, तो वो गज़ल उसका इशारिया है इंसानी ज़िंदगी का। जी। और मैं इसमें कोई तज़ाद नीम वहशी सिंफिस्कन है, ठीक है, मगर गज़ल अपने पाँव पर खड़ी है। मैंने अपनी एक किताब में इस पर एक गज़ल पर अपने ख्यालात का भी इज़हार किया है। आपका एक मजमून है इसमें। हाँ हाँ जी। तो ये है, तो गज़ल को मातून कह दें, गज़ल पर ताने करें, सब कुछ करें, मलून कह दें, मतून कह दें, लेकिन गज़ल मकबूल है। हाँ, उसकी मकबूलियत में फ़र्क नहीं आता। मकबूलियत में फ़र्क नहीं आता, जी क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। जी जी जो जी इंसानी ज़िंदगी है उससे बहुत करीब है। जी जी जी। तो गज़ल मैं समझता हूँ बहुत ही नाजुक सिन्फ है, बहुत ही मुश्किल सिन्फ है, बहुत आसान सिन्फ है। आसान भी है इसमें। आसान इतनी है कि हर कोई गज़ल कह सकता है, मगर अच्छी गज़ल हर कोई नहीं कह सकता। तो ये भी तजाद है। तो जी। बहुत आसान है। मैंने कहा ना, अरे रे अरे रे, ये गज़ल पर, इस पर पूरी गज़ल कह सकते हैं। जी गज़ल हो सकती है, जी लेकिन वो गज़ल नहीं होगी। जी। तो ये दोनों चीज़ें हैं गज़ल में। गज़ल बहुत ही रियाजत चाहती है। जी 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 राइट। जी। और गज़ल रियाजत से ही पैदा होती है। एक तो कि ये वदीयत है, यू गेट ए गिफ्ट, जी ऊपर की है जो आपको नाज़िल होती है। आपको गिफ्ट मिलती है, जी। लेकिन उसको रियाजत करते रहना। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू यूज इट, जी अदरवाइज यू लूज इट। जी जी ये गज़ल के बात में यही है, वरना गज़ल रहती नहीं है। जी जी। तो ये तो हुई सिलसिले। तो ये तो गज़ल पे बात हुई। तो चलिए अब इससे एक सवाल मेरे जहन में ये भी आया था कि अब आपको तो 50 साल से ज़्यादा हो गए कनाडा में मुकीम, आप कनाडा में मुकीम हैं क़याम करते हुए। तो इस मुल्क की 2 सरकारी ज़बानें हैं, एक फ्रांसीसी है, एक अंग्रेज़ी है। ठीक है। एक ज़बान है जिसे अपने अल्फाज की पाकीज़गी पे बहुत फ़ख्र है, और वो अपने अल्फाज की महदूदियत पे भी उसे बहुत फ़ख्र है। एक तरह से आप देख लीजिए, फ़ख्र बहुत है उन्हें। और दूसरी है तो वो नित नए अल्फाज मुस्तार लेने के लिए तैयार है। आप गो आज की बात आपकी किताब दहलीज पर फूल से है, मगर मेरे हिसाब से, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं, तो बेनिशान में आपका एक शेर है कि अपनी छतों के बढ़ते शगाफों से बेखबर बाहर निकल गया वो लिए बाइनोक्यूलर। तो सवाल ये है मेरा आपसे कि उर्दू ज़बान का इस हवाले से क्या रवैया होना चाहिए कि मुस्तार ले लफ्ज़ या फिर अपने अल्फाज की जो पाकीज़गी है उस पर फ़ख्र करें। ठीक। हाँ, ये हमेशा होता है। इवन आप देखें कि अंग्रेज़ी यहाँ की ज़बान है जी और अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी दोनों ज़बानें यहाँ हैं, जी लेकिन अंग्रेज़ी को 50 साल पहले तक यहाँ के लिखने वालों को कोई मकाम नहीं था। जी कैनेडियन लिटरेचर को यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ नहीं पढ़ाती थी। जी 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 मैंने एक मजमून लिखा है, अनदर होम। जी उसमें मैंने टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में एक कैनेडियन इशू शायद हुआ था 1973 में, जब मैं यहाँ आया था। उस अच्छा, की बात जी, है। जी। तो उसमें मार्गरेट एटवर्ड और नॉर्थरॉप फ्राई और सदरलैंड और तरह के कई लोगों के मज़ामीन थे। जी सब ने उसमें यही शिकायत की थी कि कनाडा में जो अदब पैदा हो रहा उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। जी राइट। जी अभी तक वही पुराने अंग्रेजी अदब पढ़ाया जाता है जी जो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड वही में था। कॉलोनियलिज्म यहाँ है। जी, जी। उसके बारे में पहली आवाज़ उठाई गई मार्गरेट एटवुड ने जी। और अपनी किताब लिखी सर्वाइवल। हाँ हाँ
مشہور سرکار کتاب میں کیا ہے بہت بس مشہور۔ یہی ہے جی کہ وہ احتجاج ہے ہوں کہ ہم جو کینیڈا میں لکھ رہے ہیں وہ بھی قابل غور ہے، ہاں اس پر دھیان دو۔ جی 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 بالکل مارگریٹ ایٹوڈ جیسے لوگ جو کہ اس نے شروع کیا، شی واز بورن ان 1938 جی 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 1940 آئی تھنک، جی تو اس کو یہ شکایت تھی۔ تو ہم اردو والے تو ابھی میرے بارے میں جو کہا گیا کہ میں پہلا شاعر ہوں جو کینیڈا میں اپنا دیوان لے کے آیا ہے، میں نے جس کی کتاب پہلے، جی تو ہمیں تو 50 سال ہوئے ہیں، جی 250 سال نہیں ہوئے، جی نہیں ہوئے۔ جی تو ابھی اس پر گفتگو ٹھیک ہے۔ اردو ظاہر ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے بولنے والے کم ہیں، جہاں جتنے زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ابھی آخری سینسس جو ہوا یہاں، اس میں اردو بولنے والوں کی تعداد 2,65,000 کے قریب ہے۔ جی ہمارے آپ یہ سمجھ لیں کہ 1/4 ملین کہہ لیں، یہی ہوا ہے ملین ہو گیا اوکے جی بالکل جو کم نہیں ہے، ہوں لیکن ظاہر ہے باقی پوری آبادی 40 ملین کی ہے، تو ظاہر ہے ان کا ادب بھی نہ اتنے لوگ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں جو زبان کو بولتے ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے کہ یہ زبان کم سن ہے، یہاں کینیڈا کا جہاں تک خیال کریں کم سن زبان ہے، جی اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، جی اچھے ادیب یہاں پیدا ہوئے نہیں، کم مدفون ہیں، کم اچھے ادیب یہاں مدفون جی ہیں جی جنہوں نے زندگی بھر کی کمائی اردو میں کی اور آخری سانسیں یہاں گزاری، جی اور عرصہ تک یہاں انہوں نے قیام کیا۔ آپ کہہ لیں اکرام بریلوی ہیں، شان اللہ خاقی ہیں، پروفیسر عزیز احمد جو ٹورانٹو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے جی جی اور کافی عرصے تک پڑھاتے رہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آ کے لکھا اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ابھی بھی لکھ رہے ہیں جی ابھی بھی لکھ رہے ہیں۔ جی تو پچھلی بار آپ پتہ نہیں تھے کہ نہیں، مینٹک میں میرے لیے ان لوگوں نے ایک جلسہ رکھا تھا، جی 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 تو اس میں موضوع یہی تھا کہ جی۔ یہاں کے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، ان کا مقام کہاں ہے، کس طرح سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے اس کی طرف اشارہ کرنا کہ کیا اردو کا مقام یہاں کچھ بنے گا یا نہیں۔ جی ابھی ہم آزمائشی دور میں ہیں، جی جی ہمیں اپنا اس کے لیے ضرور ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کسی اور زبان میں لکھ رہے ہیں جی۔ تو ایک ذریعہ ہے کہ ٹرانسلیشن اتنا ہوتا رہے کہ آپ کو لوگ پہچان پائیں۔ جی جی تو میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی ایک رکھا ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچیں، جی اس کا ترجمہ ہو، جی آپ کے ادب کو پہچانے کہ آپ کا موضوع کیا ہے، جی جی آپ کیا لکھتے ہیں، کیا آپ کے یہاں کوئی نیا تجربہ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی جہاں تک آپ کے سوال کو ہم خلاصہ کریں تو اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اردو میں لکھ رہے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، یہاں کے لوگ بھی تھوڑا بہت، اب جیسے میں رائٹرس یونین کا ممبر ہوں، بالکل وہاں میری حیثیت اردو کے رائٹر کی حیثیت سے، وہاں پبلشڈ آتھر ہی کو ممبرشپ ملتی ہے، اور وہ ایسا پبلشڈ آتھر جس کے بارے میں وہ رائے کلیکٹ کرتے ہیں مختلف ذریعوں سے، جی اور تب وہ منظور کرتے ہیں کہ یس ہی کین بی ایڈمیٹڈ ایز اے ممبر ٹو رائٹر۔ تو میری حیثیت جو وہاں اردو لکھنے والے کی ہے، اور میں اس سلسلے میں لکھتا رہا ہوں، اردو کے سلسلے میں بھی لکھتا رہا ہوں۔ آواز جیسے اردو کی کوئی کتاب آئی، اچھی کتاب، میں وہاں تذکرہ میں نے کیا، میں وہاں کے ایک ریس ایشوز کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، تو وہاں بھی اس طرح کی باتیں آتے ہیں کہ اور دوسری زبانوں میں جو لکھتے ہیں، پنجابی، اردو، پکوالی، اس طرح کی زبان میں ان کا کیا، وہ ان کا مقام یہاں کیا ہے۔ تو ابھی یہ اولین منزلوں میں ہیں ہم لوگ، اس طرح کے لوگ، لیکن ضرورت ہے کہ آپ جیسے جیسے تعداد بڑھتی، میں جب یہاں آیا تھا تو بہت کم اردو بولنے والے تھے، اب ٹورانٹو میں دیکھیں بھرے پڑے ہیں لوگ، وہاں سے اردو کے اخبارات کم از کم 10 اخبارات نکلتے ہیں، ایسے ہی ملتا ہے، لیکن اچھے اخبارات ہیں اور اچھے جرنلسٹ اس سے لگے ہوئے ہیں، نارتھ امریکہ میں ہر جگہ۔
تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کسی کا. میں نے بتایا نا کہ کینیڈا والوں کی شکایت تھی کہ ہمارے ادب کو یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں جاتی. کوئی بک شیلف پر صرف گرد و غبار کا ان پر قبضہ ہے اور کچھ نہیں. جی جی جی. یہ 1973 کی آواز ہے. جی جی جی. تو یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ تو اسی کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. تو سوال یوں تھا کہ اگر کوئی زبان، اگر اردو زبان یہاں پہ جو اور زبانیں موجود ہیں، انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانیں یہاں پہ موجود ہیں، اگر ان زبانوں سے الفاظ کے حوالے سے استفادہ کرتی ہے اگر زبان، تو آپ کے نزدیک کیا یہ رائج ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیشہ زبانیں ہمیشہ ایک دوسرے کا اثر قبول کرتی ہیں. دنیا میں ساری زبانیں، آپ انگریزی یا فرانسیسی کو دیکھ لیں، کیا پیور انگریزی زبانیں ہیں یا خالص فرانسیسی زبان نہیں. کہیں اس میں گریک، لیٹن اور کہتا کہ سنسکرت اور دوسری زبانوں کا بھی بہت اثر ہے ان پر. جی. آپ اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا انگریزی، فرانسیسی، ٹرکش، بلوچی اور مقامی جتنی زبانیں، بھوجپوری اور گوجری اور دکنی، ایک پنجابی، سب کا اثر اس زبان میں ہے. زبانیں تو اسی طرح بنتی ہیں، ایک دوسرے سے اثر قبول کرتی ہیں، الفاظ قبول کرتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات محاورے قبول کرتی ہیں. وہی محاورہ دوسری زبان میں الگ شکل میں موجود ہوتا ہے. جیسے انگریزی کا ہے کہ اے بیڈ ورک مین quarrels with his tools. ہاں بڑا محاورہ ہے. محاورہ ہے. ہمارے ہاں آ کے ہو جاتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. وہی چیز ہے، ایک ہی خیال ہے. جی جی. تو یہ جو ترسیل کا طریقہ ہے جی ایک زبان سے دوسری زبان میں، جی، یہ جاری رہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کی وجہ سے ویبسٹر ڈکشنری اور دوسری ڈکشنریوں میں الفاظ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جی. اور وہاں میٹنگز ہوتی ہے کہ اب یہ لفظ ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کو داخل ہونا ضروری، شامل کر دیا جائے، شامل کر دیا رائج کر دیا. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. اور زبانوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اب اردو زبان ہو چاہے کوئی اور زبان ہو، سب میں اردو نے ہندی کا اثر قبول کیا ہے، ہندی نے اردو کا اثر قبول کیا ہے، پنجابی کا، بنگالی کا، مختلف زبانوں کا. اور میں یہ بڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے. جی جی. اور اس پر کافی لکھا اور بولا جا سکتا ہے. تو میرے حساب سے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں جو سامعین ہمارے ساتھ بندھیں گے ان آپ نے دوہے کی بات کی تھی جب ہم نے آغاز کیا تھا اس گفتگو کا، آپ نے دوہے کی بات کی تھی، تو میں ان لوگوں کے ساتھ آپ ہی کا ایک دوہا جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک شاہین صاحب کا، اگر آپ کہہ لیجئے کہ ایک آپ کہہ لیجئے دو رنگ ایک ہی وقت پہ، کہ ایک سنجیدہ رنگ اور ایک مزاحیہ رنگ. تو یہ ان کا دوہا مجھے بہت پسند ہے. انہوں نے مجھے کم از کم نہیں تو 15 سال یا 18 سال پہلے سنایا ہوگا کہ 2 ہتھین کی جنگ میں گھاس کا ستیاناس، 2 ہتھین کی جنگ میں گھاس کا ستیاناس، افسر سارے چین سے پٹ گئے درگا داس. تو چلیے اس پہ اس گفتگو کو ہم تھام دیتے ہیں، باقی بعد میں. So that was an interview with Aman Bali and Wali Alam Shaheen. Very interesting interview indeed. It brought a lot of things. We talked about freedom versus form, the importance of that, how, anybody can write poems, but the good poems, they take effort, they take thinking. You can do some, like Wali Alam Shaheen Sahib said, ta-ra-ra-ra, you can just say whatever it is, it could still be a poem. It can. So, let me just compare this to a marriage. Anybody can get married, right? But to get the right balance of freedom versus form is not easy. To have a good marriage, it is not easy. You have to work at it. So yes, anybody can write poems. To have good poems is different. Then we went into discussions about how do you think the languages, especially Urdu, will adapt here in Canada. Like we talked about how the languages do evolve over time. The idea of technology was brought in. Some languages started now including, and I think Abu, you had mentioned that we are now starting to put IT words into dictionaries. For example, I remember using the word Google at one time. I don't know what this means, but I'm going to Google it.
So now it's actually a verb. At that time when I just mentioned it was just something I just brought up. That's right. But so that adaptation and how Urdu will fit into the Canadian landscape is going to be interesting. The kids here, you take myself for example, my strength in Urdu is not that strong. And you have young guys like these, they come in and they work hard at it. You have to want to do it. You have to put an effort in it. It doesn't happen on its own. But the people that are, for instance, Toronto was brought up, there are a very large group of people that not only speak Urdu, they speak well, they write, there's publications there. So it was a very, very interesting session. I learned a lot, and I want to thank you, Umang, for doing this session with Wali Alam Shaheen and us. And I think if you are okay with it, I'd like you to bring you back here for a couple of other sessions. One to do your own book, because I know you're very well published. I'd like to talk about that. The other one is, like I mentioned earlier, Umang, he knew how to speak Urdu well when they met, but the writing was not something that he had honed at that time, and he worked at it. And not only did he become very good at it, he became good enough, so good that he was publishing his own poems. So I'd like to also bring you in for one of those sessions. Thank you all, and we'll look forward to another session with all of us. And again, we will be reading more from this. Umang, I'm going to have you back again, like Absolutely. I said. Happy to. And I thank you all. Don't forget to subscribe and hit the thumbs up.